एंड रीडर्स माय यूट्यूब चैनल बोर रोमांटिक नावल में आपके लिए लेकर आई हूँ। बहुत ही हार्ट टचिंग और डिफरेंट स्टोरी है रूट हीरो के साथ। गैंगस्टर बेस्ड नावल है। लिसनर्स अपने कमेंट्स और लाइक का इजहार ज़रूर कीजिए। जी तो चलते हैं आज की एपिसोड नंबर 11 की जानिब। अगर जानती हो कि हर वक्त रोमांस का भूख ऊँट पर सवार ना रखा करो। इस मर्तबा कबीर दादा की बात का जवाब दिए बगैर वो खाना खाती रही। कबीर दादा मीठा खाने लगा। 2-3 चम्मच लेकर वो गले में मफलर की तरह लटकी हुई टाई बांधने लगा। तनावश ने खाना हाथ से खींचते हुए कहा, मुझे भी टाई बांधना सिखा दो। क्यों, क्या सूट पहनने का शौक है? नहीं, आपकी टाई मैं खुद बांधा करूंगी। मैं अब बांध सकता हूँ। वो जाने के इरादे से उठ खड़ा हुआ। बार बार ये बताने की ज़रूरत नहीं कि आप क्या कर सकते हैं। मैं मोहताज या मजदूर समझकर आपके काम नहीं करती। उसका लहजा तंजिया था, मगर कबीर दादा को गुस्सा आ गया था। जब मुझे ज़रूरत नहीं तुम्हारी खिदमत की तो क्यों अपनी तवानाइयाँ ज़ाया करती हो? उसके सामने खड़े होकर तनावश ने सर उठाकर उसकी आंखों में झाँका। और जब मालूम है कि ये सब करने को बाज नहीं आऊँगी तो आप क्यों अपनी ज़िद छोड़ देते हैं? छोड़ नहीं देते। वो झुलाते हुए बोली, ज़िद छोड़ दूंगा या नहीं, तुम्हें ज़रूर छोड़ दूंगा। शायद मुझे डराकर खुशी मिलती है। दुखी लहजे में कहते हुए उसके करीब होती मुंह में ही मुंह बनाकर बड़बड़ाकर उसका कबीर दादा उसके चेहरे पर और छाती पर फूंक कर कबीर दादा ने तंजिया लहजे में पूछा, अब जाऊं या कोई और वजीफा रह गया है? और इजाजत से बोली, प्लीज़ जल्दी आने की कोशिश करना, मुझे नींद नहीं आएगी तो टीवी देख लेना, टीवी पर फिल्म देख लेना, नहीं तो नींद की गोलियां भी मददगार साबित हो सकती हैं। ये कहते हुए वह दरवाजे की तरफ मुड़ गया। तनावश भी उसके पीछे ही कदम बढ़ाते हुए कहा, इतना कह देते कि कोशिश करूंगा तो कोई खुश हो जाता। दरवाजे के करीब रुकते हुए उसने तीखे लहजे में कहा, किसी को खुश करना मेरी आदत नहीं। वो शोखी से बोली, अच्छी आदत डाल लेनी चाहिए। वो तुर्की पे तुर्की बोला, अच्छी आदतें अच्छों के साथ जचती हैं। वो सरस से बोली, अपनी अच्छाई का मुझसे पूछें, रहने दो। मुंह बनाते हुए वो बाहर निकल गया। मुहावजों को उसकी रोज़मर्रा रूटीन मालूम थी। गाड़ियाँ तैयार हालत खड़ी थी। गाड़ी में बैठते हुए उसकी नज़रें ड्राइंग रूम के दरवाजे की जानिब उठी। वो वहीं खड़ी उसे देख रही थी। गाड़ी के आगे बढ़ने तक की वो ना चाहते हुए भी उसकी तरफ मतवज्जो रहा। तमाम उसे देखते ही खड़े हो गए थे। बैठो यार, कबीर दादा पाशा के पहलू में निशिस्त संभालते हुए तमाम को बैठने का कहा। तो क्या नई ताज़ी है? काशिफ राजपूत ने हाथ में पकड़े जाम से खून पड़ा। नई ताज़ी तो काफ़ी है। बोतल उठाकर वो अपने लिए गिलास भरने लगा। असद खान ने कहका लगाया, हम तक तो बस आपकी शादी की खबर पहुंची है। कबीर दादा ने पूछा, आज दिन को शहाब कसूरी ने आप लोगों को किसी मीटिंग के लिए बुलाया था? पाशा ने कहा, नहीं। बाकी के सर भी नफ़ी में सर इजहार में हिल गए। कबीर दादा ने पुरख्याल अंदाज में सर हिलाते हुए कहा, इसका मतलब है इहलाक हुसैन ने बस अपने हमदर्दों को ही इकट्ठा किया हुआ था। असद खान ने कहा, कबीर दादा बुझारतों के बजाय तफसील से बात करें इस मर्तबा। कबीर दादा ने अपनी शादी के बाद होने वाली सारी गुफ्तगू दोहरा दी तो उसमें सरासर इहलाक हुसैन गलती पर है। पाशा ने फ़ौरन उसकी तरफदारी की। फ़िलहाल तो इहलाक हुसैन ने माज़रत कर लिया, मगर मुझे उसके तेवर अच्छे नहीं लग रहे थे। मुझे शक है कि इहलाक हुसैन, एसपी ज़मीर, नकीब और निशाद अफरीदी अंदर ही अंदर कोई खेल खेल रहे हैं। और यही वजह है कि आज की मीटिंग में भी मैं आप सबको नहीं बुलाया गया था। आईएसपी ज़मीर ओडो आज मेरे पास आया था। कह रहा था कि कबीर दादा बगावत पर उतर आया, हमें इसके खिलाफ मुतहद होना पड़ेगा। फसीहुद्दीन ने इंकिशाफ किया। मेरे पास तो निशाद खान अफरीदी आया था और ऐसे ही कुछ कह रहा था। शेर खान होठों में सिगार दबाकर लाइटर के शोले में सुलगाने लगा। असद खान ने कहा, नकीबुल्लाह जान के साथ मेरे काफ़ी अच्छे ताल्लुकात हैं। उसने मुझे ये सारी बातें इस अंदाज में सुनाई कि जिसमें सरसर कबीर दादा की गलती नज़र आ रही थी। कबीर दादा ने काशिफ राजपूत और पाशा की तरफ सवालिया नज़र से देखा, मगर दोनों ने नफ़ी में सर हिला दिया। कबीर दादा मानी है लहजे में बोला, अगर मैं गलती पर था तो इहलाक हुसैन मादद करने क्यों मेरे घर आया? शेर खान बोला, नौशाद अफरीदी कह रहा था कि चूँकि वो लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते इसलिए हक पर होते हुए भी इहलाक हुसैन ने आपके पास जाना पड़ा। कबीर दादा सूरत हाल पर मुफस्सल रोशनी डालते हुए बोला, पहली बात तो यह है कि आप में से किसी को मीटिंग में क्यों नहीं बुलाया गया, और उसके साफ मतलब यही है कि जिनसे मेरे अच्छे ताल्लुकात हैं या जो किसी की तरफदारी नहीं करते उन्हें ऐसी मीटिंग से दूर रखा जाए। दूसरा, अगर वो गिरोह लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते तो मेरी बीवी के बारे में ऐसी बकवास क्यों की? तीसरा, अपने ताल्लुक वाले लोगों से मिलकर मेरे खिलाफ जहर उगलने की क्या ज़रूरत पेश आ गई? अगर मैं गलती पर था तो तमाम को बुलाकर मेरी गलती को सामने लाया जाता। अगर अब हाँ, आप हमसे क्या चाहते हैं?
پاشا متصفر بولا، وہ کبیر دادا کا شاگرد اور اچھا دوست تھا۔ کبیر دادا نے جواب دیا، مجھے بھی کسی کی طرفداری چاہیے ہوگی، یوں اکیلا تو میں تمام کا مقابلہ بھی کر لوں تو اپنا زیادہ نقصان کروا بیٹھوں گا۔ فصیح الدین بولا، مگر دھمکی آپ نے دی ہے کبیر دادا نے تیکھے لہجے میں پوچھا، اگر کوئی کرن بھابھی کے متعلق ایسی بات کرے گا تو آپ جواب میں کیا ہوگا؟ فصیح الدین صاحب گوئی سے بولا، مگر ان تمام کو لگتا ہے کہ وہ لڑکی آپ کی بیوی نہیں رکھیل ہے، اور ایسی لڑکی کے لیے کسی گینگ کے سربراہ پر ہاتھ اٹھانا غلط ہے۔ کبیر دادا تیکھے لہجے میں بولا، آپ کو صرف ایس پی ہی ملا ہے، وہ تمام کی نمائندگی کیسے کر سکتا ہے؟ فصیح الدین بغیر لگی لپٹی بولا، اور اس کا کہنا ہے کہ شہاب الدین کے سامنے آپ نے اعتراف کیا ہے کہ یہ لڑکی صرف چند دن کی مہمان ہے، اور یہ کہ چونکہ آپ کی آغوش میں آنے کے لیے اس نے نکاح کی شرط پیش کی تھی، تبھی آپ نکاح پر راضی ہوئے، اور اس نکاح کا مقصد بس اس عارضی حصول ہے۔ کبیر دادا نے صفائی پیش کرتے ہوئے کہا، وہ ایک مذاق تھا، شہاب صاحب نے مجھے نکاح کی بابت چھیڑا اور میں نے کہہ دیا کہ اگر کوئی لڑکی نکاح کے بعد میرے پاس آنا چاہتی ہے تب مجھے چند بول پڑوانے میں کیا حرج ہو سکتا ہے؟ عزت خان متصفر ہوا، اور کیا واقعی آپ اس لڑکی کے لیے سنجیدہ ہیں؟ کبیر دادا نے کہا، اہمیت تعلق کی نوعیت کی ہوتی ہے، نہ کہ طوالت کی۔ فی الحال وہ میری بیوی ہے اور میرے خیال میں اتنا کافی ہے، باقی آپ میں سے جس کی شادی ہوگی ہے ان سے کسی نے یہ تصدیق نہیں چاہیے ہوگی کہ وہ کب تک بیوی کو اپنے پاس رکھیں گے۔ میں بھی کسی کو یہ اجازت نہیں دے سکتا کہ وہ میری خانگی زندگی زیر بحث لائے۔ اس کے بعد وہ لڑکی جب تک میرے گھر میں ہے، اور اگر اس کے بارے میں کسی نے غلط لفظ منہ سے نکالا تو مجھ سے کوئی اچھے کی امید نہ رکھے۔ شاید آپ دھمکی دے رہے ہیں؟ فصیح الدین نے گمبھیر لہجے میں پوچھا۔ کبیر دادا نے اطمینان بھرے لہجے میں کہا، بھلائی کی بات اسی میں ہے کہ نصیحت یا مشورہ سمجھیں یہ غصے میں نہیں آئے گا، انداز تو نصیحت والا نہیں ہے۔ شیر خان کو بھی کبیر دادا کی بات اچھی نہیں لگی تھی۔ شیر خان، آپ نے سمینہ بیگم کے لیے 4 آدمیوں کی عدم آباد کی ٹکٹ کاٹی تھی، حالانکہ وہ اس وقت آپ کی کچھ بھی نہیں لگتی تھی، اور یہ کہنا مجھے اس پر اعتراض کی بات ہے۔ میرا گلہ صرف یہ ہے کہ جس لڑکی سے نکاح پڑھوایا جا چکا ہوں اس کے لیے کیوں ایسا نہیں کر سکتا؟ کبیر دادا نے افسوس ظاہر کیا۔ کبیر دادا، آپ اس لڑکی کے لیے 4 افراد کو قتل کر چکے ہیں، اور ہمیں اس پر اعتراض بھی نہیں ہے۔ ہمیں تو یہ شکوہ ہے کہ آپ نے ایک گینگ کے سربراہ پر تشدد کا نشانہ بنایا ہے۔ اب وہ بدلہ لینے کے لیے آپ کے خلاف کوئی کارروائی کرے گا تو یقیناً لڑائی چھڑ جائے گی۔ ایسی لڑائی کا نقصان کس کو ہوگا؟ فصیح الدین ایک لمحے کے لیے رکا اور پھر تمام پر سرسری نگاہ دوڑاتے ہوئے گویا ہوا، ہم سب کا، اور پھر آپ کو یہی بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ کبیر دادا اس کی دلیل سے متفق نہیں تھا، تو اس بارے میں اہلاک حسین کو بھی سوچنا چاہیے تھا۔ اسد خان بولا، اس نے غلط کیا، مگر آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کی، آپ بنا اس کی کسی منظور نظر کو اٹھا لیتے۔ کبیر دادا نے تنزیہ لہجے میں کہا، اس کی بیٹی بھی جوان ہے، کبیر دادا نے اس کی عزت اچھال رہے ہیں۔ فصیح الدین متعارض ہوا، تو میری بھی کوئی عزت نہیں ہے؟ ایک MNA اور گینگ کے سربراہ کی بیٹی اور ایک بازاری لڑکی کے درمیان فرق تو آپ جانتے ہوں گے۔ فصیح الدین، تمہیں شاید معلوم نہیں کہ وہ بازاری نہیں، خاندانی لڑکی ہے، اور یقیناً اہلاک حسین کی بیٹی سے کئی گنا زیادہ عزت دار اور شریف اور پاک کردار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میری منقوہ بن کر میری خوابگاہ میں داخل ہوئی۔ تمہیں سمجھا اس لیے رہا ہوں کہ میرے مہمان بن کر بیٹھے ہو۔ تم اس لیے کہا کہ آپ لفظ جیسے استعمال ساتھ لگانا مناسب نہیں لگتا۔ فصیح الدین ہاتھ میں تھما گلاس میز پر رکھتے ہوئے کھڑا ہو گیا۔ شکریہ، اب ایسی جگہ بات ہوگی جہاں تمہارے پاس یہ بہانہ نہ ہو کہ تمہارے گھر میں بیٹھا ہوں۔ آپ لوگ تو لڑنے لگے۔ فصیح الدین، پلیز صاحب بیٹھیں۔ کاشف راجپوت نے بات سنبھالنے کی کوشش کی، راجپوت صاحب، اب ہم کسی کو شمشیر زادہ بننے کی اجازت نہیں دیں گے۔ گل شہاب قصور کے ہاں اس مسئلے پر تفصیلی بات چیت ہوگی، اور جو غلطی پر ہوا اسے معافی مانگنا پڑے گی یا نتیجے میں بھگتنا پڑے گا۔ یہ کہہ کر وہ لمبے قدم رکھتا ہوا باہر نکل گیا۔ شاید ہمیں بھی چلنا چاہیے، اسد خان نے خیال ظاہر کیا۔ میرا بھی خیال یہی ہے، شیر خان نے اس کی تائید کی تھی۔ کیا میں غلط بات کی؟ کبیر دادا اسد خان اور شیر خان کی طرف متوجہ ہوا۔ اسد خان نے کہا، اگر بات غلط بھی نہیں کی تو انداز ضرور غلط تھا۔ آنے کے لیے شکریہ۔ کبیر دادا نے کھڑے ہو کر دونوں سے مصافحہ کیا، دونوں بھی وہاں سے نکل گئے، البتہ کاشف راجپوت اور پاشا وہیں بیٹھے رہے۔ ان کے جاتے ہی پاشا نے کہا، اگر تھپڑ کی امان تو ایک بات کہوں؟
کبیر دادا وہ کبیر دادا سے کافی بے تکلف تھا۔ کبیر دادا کی اجازت ہی نے اس کے علیحدہ گینگ بنایا تھا۔ کبیر دادا نے منہ بنایا، ایک تم ہی رہ گئے ہو، کہہ لو، کیا واقعی آپ کو وہ بہت پیاری ہے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ کبیر دادا نے نفی میں سر ہلایا۔ اگر ہلاک حسین نے بے غیرتی نہ کی ہوتی تو شاید آنے والی صبح اسے ہمیشہ کے لیے واپس بھیج دیتا۔ اب میری انا کا مسئلہ آڑے آ رہا ہے۔ مجھے اس لڑکی کی نہیں اپنی پرواہ ہے، کیونکہ ایک لڑکی جسے میں عارضی طور پر صحیح لیکن بیوی کا درجہ دے چکا ہوں، اس پر کوئی ہاتھ ڈالے یہ میرے لیے غیرت کو گوارا نہیں۔ اگر میں اسے نکاح میں نہ پڑھوا کر لایا ہوتا تو یقیناً اتنا سخت رد عمل ظاہر نہ کرتا۔ پاشا بغیر لگی لپٹی بولا، آپ خود کو دھوکہ دے رہے ہیں یا ہمیں؟ کیا مطلب ہے؟ کبیر دادا نے ناراضگی بھرے لہجے میں پوچھا۔ کبیر دادا، میں نے علیحدہ گینگ ضرور بنا لیا ہے، مگر کوشش کے باوجود آپ سے علیحدہ نہیں ہو پایا ہوں۔ میں ہر دوسرے دن آپ کے محافظوں سے تفصیلی بات چیت کرتا ہوں، آپ کے بارے میں مکمل معلومات لیتا ہوں، اور آپ کے محافظ بھی جانتے ہیں کہ میں کیوں آپ سے باخبر رہنا چاہتا ہوں، اس لیے وہ کوئی بات نہیں چھپاتے۔ اور آپ نے کل جس کیفیت کے تحت یہ ساری کارروائی کی ہے، ان سے اس سطحی ذہنیت کے محافظوں نے بھی اندازہ لگا لیا ہے کہ آپ اپنے حواسوں میں نہیں ہیں۔ آپ کو اس حالت میں انہوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا، اور ان کے نزدیک آپ اس لڑکی کو بہت زیادہ اہمیت دے رہے ہیں، اور یہ سچ ہے۔ تو میں گزارش کروں گا واپس لوٹ آئیں۔ آپ کا مقام اور شخصیت اس بات سے میل نہیں کھاتا کہ ایک لڑکی کے لیے بدنام ہو جائے۔ راجپوت، آپ کو بھی یہی لگتا ہے؟ کبیر دادا نے خاموش بیٹھے کاشف سے پوچھا۔ کبیر دادا کی طرف وہ بھی شمشیر دادا کا شاگرد تھا اور دونوں شروع دن سے دوست تھے۔ ہاں، کاشف راجپوت نے بغیر ہچکچائی اعتراف کیا۔ جو کچھ سنا اس کے مطابق تو یہی لگتا ہے کہ کبیر دادا اگر کسی کی خاطر یوں بے چین ہو کر خود بھاگ پڑے تو مطلب یہی کہ اس شخص کی اہمیت کو تسلیم کرتا ہے۔ آپ فصیح الدین کے ساتھ آپ کا سلوک اس بات کو مزید تقویت دے رہا ہے کہ یار آپ لوگوں کے نزدیک بھی میری زبان کی کوئی اہمیت نہیں۔ کیا مجھے اس بات سے تکلیف نہیں ہونی چاہیے کہ ایک لڑکی کو میں بیوی بنا کر لایا ہوں اور مجھ سے کم حیثیت کا آدمی اسے اٹھا کر لے جائے اور اس کے بارے میں بکواس کرنا شروع کرے؟ پاشا بولا، آپ کے گینگ میں درجنوں ایسے افراد موجود ہیں جو اس کام کو بہتر طریقے سے انجام دے سکتے ہیں، اور اس سے پہلے کہ آپ اپنے آدمیوں سے یہ کام لیتے، البتہ بہت ہی اہم کام ہو، تو آپ خود تشریف لے جاتے ہیں۔ گویا اس چھوکری کو لانا نہایت اہم تھا۔ کیا آج تھپڑ کھانے کا ارادہ کر کے گھر سے چلے تھے؟ پاشا بے فکری سے بولا، مار لو کبیر دادا، ابھی تک میری عادت تبدیل نہیں ہوئی، آپ لوگ کیوں اسے میری محبوبہ بنانے پر تلے ہیں؟ وہ جلاتے ہوئے کھڑا ہو گیا۔ پاشا نے اسے ہاتھ سے پکڑا اور دوبارہ بٹھا دیا۔ کبیر دادا، اہلاک حسین نے معذرت کی اور اس لڑکی کے ہاتھ سے پکڑ کر دوبارہ بٹھا دیا، اور پھر آپ کو بیوی تسلیم کرتے ہوئے سر نڈر کر دیا۔ آپ جھگڑا ختم کرنا چاہیے تھا، اس کے بعد ہمیں بلا کر یہ قصہ دہرانے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر آپ کے نزدیک اس بات کی اس لڑکی کی اہمیت نہیں تھی تو آپ اس قصے کو ختم کرنا چاہیے تھا۔ اسی وقت اہلاک حسین کے سامنے سے طلاق دے کر کہتے، بس آپ کی ضد پوری ہوگی۔ یقیناً اہلاک حسین بھی ہوش ہو کر کسی انتقامی کارروائی سے باز آ جاتا۔ کبیر دادا نے منہ بنایا، نہ میں کسی انتقامی کارروائی سے ڈرتا ہوں اور نہ مجھے کسی تھرڈ کلاس انسان کو خوش کرنے میں دلچسپی ہے۔ پاشا وثوق سے بولا، یقیناً آپ کسی سے نہیں ڈرتے، لیکن جھگڑا تو آپ نے نہیں چاہتے، اسی وجہ سے آپ نے ہمیں بلایا ہے تاکہ دونوں گروپوں مل کر تعداد برابر رہے۔ مگر فصیح الدین کے اس لڑائی کے خلاف ذرا سی بات کرنے پر آپ بھڑک اٹھے اور امن برقرار رکھنے کی ساری کوششیں ٹھوکر مار کر کیوں وہ آپ کو عزیز ہے؟ بھاڑ میں جائے، وہ فضول باتیں نہ کیا کرو۔ کبیر دادا آپے سے باہر ہو گیا تھا۔ پاشا گھبرائے بولے، اچھا ٹھیک ہے، یوں آج رات اس لڑکی کے ساتھ شغل کریں، وہ صبح سویرے کچھ دے کر اسے چلتا کر دیں، نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری۔ کبیر دادا پرخیال لہجے میں بولا، اہلاک حسین اسے تنگ کرے گا تو کرتا رہے۔ پاشا بے پرواہی سے بولا، آپ کی ذمہ داری دلاور شیخ تک محدود تھی، اسے پورے پاکستان کے مردوں سے بچانے کا ٹھیکہ آپ نے نہیں لے رکھا، آپ اس کے باڈی گارڈ نہیں ہیں، ایک گینگ کے سربراہ ہیں، اور پھر خواہ اتنا ہلکا نہ کریں اپنے آپ کو۔ ایک چھوکری کے لیے دوسرے کو سر لڑائی جھگڑا مول دیتے رہیں، وہ بہت مظلوم ہے یار۔ کبیر دادا کا تھکا ہوا لہجہ زہر کر رہا تھا، اس کے پاس دلائل ختم ہو چکے تھے۔ یقیناً وہ پاکستان میں اکیلی مظلوم نہیں ہے، بلکہ کئی مظلوم تو آپ کے ظلم کا نشانہ بن چکے ہوں گے۔
آپ امام مسجد یا تبلیغی جماعت کے مبلغ بھی نہیں، ایک گینگسٹر ہیں، کبیر علی۔ ہاں نہیں، کبیر دادا، اور لفظ دادا آپ کی عمر نہیں، عہدے کے ظاہر کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے یار، دماغ خراب نہ کرو، صبح اسے بھیج دوں گا۔ اور وہ اپنے لیے دوسرا گلاس بھرنے لگا۔ کاشف راجپوت اور پاشا کے ہونٹوں پر مسکراہٹ نمودار ہو گئی تھی۔ کاشف نے کہا، ہمیں اب اجازت دیں، چند ضروری کام نپٹانے ہیں۔ ٹھیک ہے، جائیں، کل شہاب قصوری کے ہاں ملاقات ہوگی۔ پاشا خلوص سے بولا، دادا میں جانتا ہوں آپ اکیلے بھی ان تمام کا مقابلہ کر سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود میں وعدہ کرتا ہوں کہ ہمیشہ آپ کے دائیں بائیں ہی پائیں گے۔ جانتا ہوں۔ کبیر دادا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ان کی جانے کے 2-3 منٹ کے بعد اس کے سیکرٹری نے اجازت مانگ کر اندر داخل ہوا۔ دادا، ساحل والے اڈے پر جانا ہوگا، 2 دن سے نہیں جا سکے ہیں۔ کبیر دادا نے دیوار پر ٹنگی کھڑی نگاہ دوڑائی اور سوئیاں 10:30 بجے کا اعلان کر رہی تھی، اور ایک لمحہ سوچنے کے بعد وہ اپنے محافظوں کے نام لیتے ہوئے بولا، امتیاز باقر وغیرہ کو ساتھ لے جاؤ، میں واپس جا رہا ہوں، آپ اکیلے۔ عظیم نے کچھ کہنا چاہا، مگر کبیر دادا کی نظریں تیزی نظر دیکھتے ہی گڑبڑ کر بات تبدیل کر دی۔ میرا مطلب ہے گارڈ کے بغیر سوزوکی کھڑی ہے نا، میں اسی میں چلے جاؤں گا۔ کبیر دادا نے ہاتھ سے اسے شاید جانے کا اشارہ کیا، اور عظیم سر ہلاتا ہوا دروازے کی طرف مڑ گیا تھا۔ سین میں جاتے ہی اس نے امتیاز پارٹی کو تیار کیا اور پھر حکم دیا۔ امتیاز نے کہا، کبیر دادا تو باہر نکلنے دو۔ وہ چاروں صحن میں کرسیاں لگا کر تاش کھیلنے میں مصروف تھا، اور کبیر دادا ساتھ نہیں جا رہے، وہ واپس گھر جا رہے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے عظیم کبیر دادا کی کار کی طرف بڑھ گئے، اتنی جلدی واپس جا رہے ہیں، وہ بھی اکیلے؟ باقر نے حیرانی سے کہتے ہوئے ہاتھ پکڑے پتے میز پر پھینک دیے۔ بخش نے کہا، تو کیا دادا، اکیلے بھی 10-15 افراد کو پر تو بھاری ہے بھائی۔ دادا تو گیا کام سے۔ 10 بجتے ہی اسے بی بی حاجن کی یاد ستانے لگی۔ باقر کی تقلید میں امتیاز بھی ہاتھ جھاڑتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ ویسے کیا کہتے ہو، عشق کب تک قائم رہے گا؟ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے امتیاز بخش کی طرف متوجہ ہوا۔ بخش وسوخ سے بولا، اتنی جلدی ختم ہوتا نظر نہیں آتا، کم بخت بلا کی خوبصورت اور معصوم ہے۔ آج صبح لان میں نماز پڑھ رہی تھی اور پھر وہیں ٹہلتی رہی، دوپٹہ بھی سر سے نہیں سرکنے دیتی، پتہ نہیں ایک گینگسٹر کے ہاتھ کیسے چڑھ گئی۔ رخسار نے خیال ظاہر کیا، ایسی لڑکیاں ہر درجہ شور پرست ہوتی ہیں، ہوں تو اس نے کبھی طلاق نہیں مانگنا۔ امتیاز منہ بناتے ہوئے بولا، بات اس کی نہیں، کبیر دادا کی مرضی کی ہے، وہ اپنے حواسوں میں کب ہے؟ باقر نے کہہ لگایا، دیکھتے نہیں کس طرح 10 بجتے ہی بھاگ پڑا ہے، جبکہ وہ نمازاً صبح اور شام ابھی گھر سے نکلتے وقت کبیر دادا کو رخصت کرنے آئی تھی۔ کار کے داخلی دروازے سے نکلنے تک وہیں کھڑی اس کی طرف متوجہ رہی۔ کبیر دادا بھی بار بار مڑ کر یوں دیکھ رہے تھے جیسے مجنوں لیلا کو دیکھا کرتا تھا۔ تمام باقر کی بات پر کھل کر ہنس پڑے تھے۔ کار کے ہارن کی آواز میں پڑتے ہی وہ اچھل کر کھڑی ہوئی اور بھاگتے ہوئے باہر کی طرف نکل آئی۔ ڈرائنگ روم کے دروازے سے نکلتے ہی اس کی نظر سیمٹ کی روش پر رکتی سوزوکی کی کار پر پڑی اور اس کی ہوش ایک دم ماند پڑ گئی تھی۔ وہ کبیر دادا کی گاڑی نہیں تھی، یوں بھی وہ اکیلی کار میں سفر نہیں کرتا تھا۔ وہ واپس مڑنے ہی لگی تھی کہ دروازہ کھول کر طویل قامت کبیر دادا کار سے برآمد ہوا تھا۔ اس کے مایوسی بھرے چہرے پر تبسم نمودار ہوا اور وہ وہیں جم گئی۔ کبیر دادا اسے دیکھ ہی لیا تھا۔ کار سے باہر نکل کر وہ اس نے انجان بنتا ہوا چوکیدار کو مخاطب ہوا، کار گیراج میں کھڑی کر دو۔ جی دادا، کہہ کر چوکیدار ڈرائیور کو بلانے چل پڑا۔ وہ دروازے کی طرف بڑھ گیا تھا جہاں درویش چہرے پر تبسم بکھیرے کھڑی تھی۔ آپ آ گئے ہیں؟ اس کے قریب پہنچتے ہی کبیر دادا کے بازو سے چمٹ گئی۔ کہا تھا نا، تمہارے رومانس جھاڑنے سے مجھے کوفت ہوتی ہے۔ ملازمین کے سامنے منع کیا تھا نا، شعور بھرے لہجے میں کہتے ہوئے وہ اس کے بازو سے چمٹی رہی۔ کالج کی یونیفارم کیوں پہنی ہوئی ہے اور کپڑے نہیں ہیں کیا؟ کبیر دادا جانتا تھا کہ وہ باز آنے والی نہیں ہے، اس لیے موضوع تبدیل کر دیا۔ کیوں نہیں ہے؟ لیکن میری سہیلی کہتی ہے نا کہ یہ لباس مجھ پر بہت بھبتا ہے اور ان کپڑوں میں بہت زیادہ خوبصورت نظر آتی ہوں، بس اسی لیے پہن لیے۔ سچ میں کہتی ہے؟ کبیر دادا کے اندر کہیں دور سے ایک آواز ابھری تھی جس سے اس کے ہونٹوں تک رسائی حاصل نہیں ہو پائی۔ اس نے منہ بنایا، تو خوبصورت لگنے سے کیا ہوتا ہے؟ وہ شرارتی لہجے میں بولی۔ بیوی کا مقصد اپنے شوہر کو خوش کرنا ہوتا ہے، سوچا شاید اس طرح آج آپ کو زیادہ پیاری لگوں۔ دماغ خراب ہے تمہارا؟ وہ تو ہے، اگر خراب نہ ہوتا تو آپ سے پیار کرتی۔ منت کس نے کی ہے؟ کبیر دادا کو جانے کیوں اس کی بات سن کر غصہ آ گیا تھا۔
اپنا بازو اس کی گرفت سے آزاد کرتا ہوا وہ صوفے پر بیٹھ گیا۔